शौहर को ये बातें बोलने वाले औरत बगैर हिसाब की सीधा जन्नत में जाएगी। अल्लाह ये बातें बोलने वाले औरतों को सीधा जन्नत में भेज देगा। अगर आप एक औरत है तो ज़रूर ये बातें अपने शौहर को बोला करे, फिर सीधा जन्नत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया का बेहतरीन ख़जाना नेक बीवी है। जब शौहर उसे देखे तो वह शौहर को खुश कर दे, जब उसको कोई हुक्म दे तो उसकी इताअत करे, और जब वह घर से बाहर हो तो उसकी हिफाजत करे। औरत रब करीम का खूबसूरत तरीन तोहफा है। कायनात में रंग व नूर औरत के वजूद से है। इस्लाम में औरत माँ, बहन, बीवी और बेटी हर लिहाज से मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम चेहरे है। औरत का फितरी तक़द्दुस, पाकीज़गी और उसके नस्वानी हुर्मत सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम के मरहून मिन्नत है। सूरह निसा आयत नंबर 34 में हुक्म रुबानी है, बस जो साले औरत है वो इताअत शरार होती है और मर्दों के पीछे अल्लाह की हिफाजत व निगरानी में उनके हुकूक़ की हिफाजत करती है। हदीस मुबारक में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन बीवी वो है जब तुम उसे देखो तो तुम्हारा जिहोश हो जाए, जब तुम उसे किसी बात का हुक्म दो वो तुम्हारे इताअत करे, और जब तुम घर में न हो तो वो तुम्हारे पीछे तुम्हारे माल के और अपने नफ्स की हिफाजत करे। शेखुल इस्लाम इमाम बनी तमीमा ने लिखा है कि नेक औरत हकीकत में वही है जो अपने शौहर के इताअत और फरमानबरदारी पर मुदामत और हमेशगी बरते। अल्लाह और उसके रसूल का हक़ अदा करने के बाद शौहर के हक़ से बढ़कर कोई हक़ नहीं रह जाता। नेक औरत सरमाया है, कीमती मता है, दौलत को हिफाजत से रोका जाता है, दूसरों से संभाल छुपाता जाता है। नेक औरत अगर शादीशुदा है तो जन्नत में अपने जन्नती शौहर के साथ रहेगी और शौहर को मिलने वाले हूरों के सरदार होगी, और अल्लाह ताला उस औरत को उन सबसे हसीन व जमील बनाएंगे और वह मियाँ बीवी आपस में टूट कर मोहब्बत करने वाले होंगे। औरत जन्नत में उस शौहर के साथ रहेंगी जिसने दुनिया में उसके साथ अच्छे अखलाक का बर्ताव किया हो, और वह शौहर जिसने औरत पर जुल्म किया गया होगा, उसको तंग किया होगा, वो उस औरत से महरूम रहेगा। हज़रत उम्मी सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के एक रिवायत में है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कैसे के दो शौहर हो तो वह जन्नत में कैसे के साथ रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे इख्तियार दिया जाएगा, बस वह उस शौहर को इख्तियार करेगी जिसने दुनिया में उसके साथ अच्छे अखलाक का बर्ताव किया हो, और वह उसका जन्नत में शौहर होगा। ये उम्मी सलमा अच्छे अखलाक वाले दुनिया और आखिरत के बुलाई लेकर औरत का असल दायरा अमल उसका घर है। उसको उस दायरे में रख कर इत्मीनान के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए और घर से बाहर सिर्फ बज़रूरत ही निकलना चाहिए। एक मरतबा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत हाजिर होकर अर्ज़ करती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं औरत के तरफ से आपके पास कासिद बनकर आई हो। मैं ये जानना चाहते हो कि अल्लाह ताला ने जिहाद को मर्दों पर फ़र्ज़ किया है, और अगर वो कामयाब लुटते हैं तो अजर व सवाब पाते हैं, अगर शहीद हो जाते हैं तो अल्लाह के यहाँ उन्हें रोज़ी दी जाती है। मर्दों का ये मर्तबा है और हम औरतों का ये हाल है कि हम बस उसके निगहदाश्त करती है, हमें उस पर क्या अजर मिलेगा। आपने फरमाया, तुम अपने तमाम मुलाकातें औरतों से जाकर कह देना कि बीवी का शौहर की हिदमत व इताअत करना और उसके हुकूक़ की रियायत करना, इत्तराब करना अजर में मर्दों के मसावी होगा, लेकिन तुम में बहुत कम औरतें ऐसे होंगे। एक और हदीस मुबारका में आया है, ए हज़रत अबू
ابوبکر بازار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ سارے فضیلت تو مرد لوٹ لے گئی، وہ جہاد کرتے ہیں اور اللہ کے راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے گھر میں بیٹھے آیو فایو لے گئے، مجاہدین اللہ کے راہ میں مصائب و تکالیف برداشت کرتے ہیں، گھر کے آرام و سکون کو ترک کر کے دن رات یکسو ہو کر جہاد کرتے ہیں، ہجرت کر کے وطن سے دور ہوتے ہیں، گھر میں ٹک کر رہنے والے عورت اعلیٰ مقام حاصل کرتی ہے۔ حضرت امام جعفری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند عورتیں آ کر کہنے لگی، اے نوازا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جس کے کرنے سے مرتے وقت روح آسانی سے نکلے، روح نکلتے وقت تکلیف نہ ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، مرتے وقت کلمہ پڑھتی مری اندھیرے کو کوٹری روشن ہو جائے، خبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے؟ کوئی ایسا عمل بھی ہے؟ حضرت امام جعفری صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اسلام کے مقدس شہزادیوں عورتوں کے منہ سے نکلے، یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور سنو، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنے والے عورتوں جب مرتے ہیں تو قبر سے سیدھا جنت میں چلے جاتی ہے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جاتی ہے۔ جو عورت اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام سر انجام دیتی ہے، عورتوں نے پوچھا، اے نواسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائے تو صحیح وہ جملے کون سے ہیں؟ حضرت امام جعفری صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا جملہ بیوی کا شوہر کے سامنے حلال رزق طلب کرنے والا جو جملہ ہے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ الحلال رزق طلب کرنے والے، بیوی حلال رزق مانگنے والا، یہ جو جملہ ہے جو بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے، میرے سرتاج میرے گھر میں لے کے آنا تو حلال کا لقمہ لے کے آنا، میرے گھر میں لے کے آنا تو حلال کا رزق لے کے آنا، سنو حرام رزق میں اپنے اولاد کو نہیں کھلاؤں گے، کیونکہ یہ جو حرام رزق ہے، حرام نوالا ہے، میرا اولاد کے آنکھوں سے حیا چھین لے گا، شرم چھین لے گا، غیرت چھین لے گا۔ میں اپنے اولاد کو بے حیا نہیں بنانا چاہتے، میں اپنے اولاد کو بے غیرت نہیں بنانا چاہتی، میرے گھر میں اگر رزق لے کے آنا تو حلال کا رزق لے کے آنا۔ ایک صحابی کا رولا دینے والا واقعہ ملاحظ فرمائے۔ ایک غریب صحابی تھا، وہ روزانہ محنت مزدوری کرنے کے لیے صبح سویرے گھر سے باہر نکل جاتا، روزے کے تلاش میں نکل جاتا، شام کو روزے کر کے واپس گھر میں آ جاتا، خود بھی کھاتا، اپنے غریب بیوی کو بھی کھلاتا۔ ایک دن حسب معمول گھر سے باہر نکلا، سارا دن ہاک چھانتا رہتا، پورا دن روزی تلاش کرتا رہا، مزدوری تلاش کرتا رہا، اسے کوئی مزدوری نہ ملی، روزی نہ ملی، خالی ہاتھ شام کو گھر واپس آ گیا۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، خالی پیٹ شوہر اور بیوی سو گئی، بھوکے سو گئی، صحابی اور صحابیوں بھوکے سو گئے۔ دوسرے دن پھر حسب معمول گھر سے باہر نکلا، روزے کے تلاش میں سارا دن ہاک چھانتا رہا، روزی نہ ملی، کام نہ ملا، مزدوری نہ ملی، شام کو خالی ہاتھ واپس آ گیا، دوسرے رات بھی بھوکے سو گئے۔ جب تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی صحابیہ عورت حسب معمول اپنے شوہر کو دروازے تک لے گئی، رخصت کرنے کے لیے ڈھیر دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ شوہر کو رخصت کیا۔ شوہر جیسے ہی 4 قدم آگے بڑھا، بیوی نے کہا، رکے، میرے بات سن کر جائے۔ شوہر رک گیا، بولا، کیا کہنا ہے؟ اور صحابیہ غریب بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج، اس سوچ کے بنیاد پر کہ میرے بیوی 2 دن سے بھوکی ہے، 2 راتوں سے بھوکی ہے،
کہے ایسے نہ ہو کہ آج آپ کو مزدوری نہ ملے اور آپ حرام کا رزق لے کر میرے گھر میں آ جائے۔ یاد رکھے گا کہ میں مر جاؤں گی لیکن حرام رزق قبول نہیں کروں گی۔ حرام کمائی کا لقمہ نہ تو میں کھاؤں گی نہ تو میں اپنی اولاد کو کھلانے دوں گی۔ وہ تھی اسلام کے مقدس شہزادیاں جن کے گود میں اسلام پھیلتا تھا۔ کہتی ہے میں بھوکے مر جاؤں گے، تیسرا رات بھی بھوک سے گزار لوں گے، کوئی بات نہیں، اگر کام نہ ملے تو واپس آ جانا، چوری کا مال میرے گھر میں نہ لے کے آنا، سود کا مال میرے گھر میں نہ لے کے آنا، حرام مال میرے گھر میں نہ لے کے آنا۔ حضرت امام جعفری صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا بیوی جب شوہر سے حلال رزق طلب کرنے والا جملہ بول رہی ہوتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ یہی جملہ مرتے وقت اس عورت کے روح آسانی سے نکلوائے گا۔ روح نکلتے وقت اسے تکلیف نہیں ہوگی، قبر کے اندھیرے کو کوٹری روشن کر دے۔ یہ جملہ خبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ یہ جملہ فرماتے ہیں دوسرا جملہ بیوی اپنے شوہر کے آگے کوئی ایسا جملہ بول دے جو جملہ شوہر کے پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ چار پریشان تھا، غمگین تھا، اب سرد۔ بیوی نے کوئی ایسا الفاظ کہا، کوئی ایسا جملہ بولا جس جملے نے شوہر کے پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دیا۔ یہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ شوہر کے رضا اللہ کی رضا ہے، شوہر کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ اگر رب کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو اپنے شوہر کو خوش رکھنا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیسرا جملہ اتنا بڑا قیمتی سر، جس سر کے اندر دیکھنے کے لیے، آنکھ سننے کے لیے، کان بولنے کے لیے، زبان سوچنے اور سمجھنے کے لیے، دماغ ذہن اتنا بڑا قیمتی میٹیریل سے سر کے اندر ہے، بتاؤ تو صحیح وہ سر کتنا قیمتی ہوگا۔ جب وہ عورت اتنا بڑا قیمتی سر اللہ کے حضور جھکا کر کہتی ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کو اتنا پسند ہے یہی سبحان ربی الاعلیٰ، مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب کرے گا، مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پہ کرے گی، قبر کے اندھیرے کو ٹہرے روشن کر دے، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ نماز کا دامن مضبوط سے پکڑتے رہنا، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، جب اللہ ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ پلاؤ، شخص میرا نافرمان ہے، تیرے کرنے اس کے انگن میں نہیں جانے چاہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سچوں کے توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ من اجڑ جاتا ہے، جس بندے کا من ہی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے۔ فرمایا چوتھا جملہ کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر مرد سے نہیں ملتی، غیر مرد سے بات نہیں کرتی، اپنے شوہر کو ساتھ لے کر چلنے والے عورت سیدھا جنت میں داخل ہوگی۔ فرمایا نمبر 5 جو عورت اپنے شوہر کا سر پہر سے بلند کرنے والے، ایسے عورت جو اپنے شوہر کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتی، ہر دم شوہر کو خوش رکھنے والے، ہر موڑ پر شوہر کو سکھ دینے والے عورت سیدھا جنت میں جائے گی۔ جنت عورت رب کریم کے احکامات کی پابندی کرتی ہے، فرمانبردار ہوتی ہے۔ کسی نے ایک عارف سے پوچھا، امام علی السلام کے قوم کے اتباع ہوئی۔ عارف نے کہا کہ اس قوم کے ماں نافرمان تھی۔ پوچھا گیا کہ ماں کون؟ بتایا نوح علیہ السلام کی بیوی نیک عورت اولاد کے لیے دعا گو رہتی ہے، ان کے حال و مستقبل کی فکر کرتی ہے۔ اور عارف سے پوچھا گیا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گہواری میں بات کرنے کی توفیق کیسے ملی؟ جواب دیا کہ ان کے ماں مریم علیہ السلام کے دعا کے بدولت جس عورت کو جنت کے بشارت دیتے ہوئی اللہ رب العالمین نے کیا اوصاف بیان کی ہے، ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یہ اللہ کے رسول خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہے، ان کے ساتھ ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا پانی ہے، جب وہ آ جائے تو انہیں ان کے پروردگار کے طرف سے اور میرے جانب سے سلام کہے اور انہیں جنت میں ہیرے جواہرات کے بنے مکان کے بشارت دیجیے جس میں شور و شعب اور انز و ملال نہ ہوگا۔ حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے پپے نے بیان کیا کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی۔ آپ نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ کیا تم شوہر بالغ ہو؟ تمہارا خاوند ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، تم اس کے لیے کیسے ہو؟ میں نے جواب دیا، اس کی اطاعت اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی سوائے اس کے کہ کیسے کام سے عاجز ہو۔ آپ نے فرمایا، خوب سوچ لو کیونکہ وہی تمہارے لیے جنت اور جہنم ہے۔ شوہر کی اطاعت و خدمت فرض ہے۔ آخرت کی زندگی میں کامیابی کا دارومدار شوہر کی خدمت میں مشتمل ہے۔ جنتی عورت ہمیشہ شوہر کے تابعدار ہوتی ہے، اس کے آرام و سکون کا خیال رکھتی ہے۔ نیک عورت کو چاہیے کہ اچھائی اور نیکی کے کاموں میں حصہ لے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرے، اپنے آقا و مالک کا حق ادا کرے کہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ تم خیر امت ہو جو سارے انسانوں کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین، ایک کام ایسے ہے جس سے مرتے وقت عورت کی روح آسانی سے نکلیں گے، خاتمہ ایمان پہ ہوگا اور قبر سے سیدھا جنت میں چلے جاؤں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کے مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ویڈیو شیئر کریں، لائک کریں اور مرحبا اسلامک ٹی وی چینل ضرور سبسکرائب کریں۔